तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। खोलो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम मुझे जानते ही नहीं हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो कुर्सी से बंधे हुए हलक के बल चीखी थी। वो अंधेरे में आंखें फाड़े देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स अंधेरे में खड़ा अंधेरे का हिस्सा ही मालूम हो रहा था, मगर वो उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश था। मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। मैंने कहा मेरे हाथ खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो एक बार फिर से बुरी तरह चीखी, मगर इस बार भी मुकाबले पर कोई असर न हुआ। वो इसी तरह इत्मीनान से अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा था। उसे इस लड़की को इस तरह बेबस देख कर सुकून मिल रहा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो अभी तक अनजान थी कि उसे यहाँ लेकर आने वाला शख्स कौन था। उसी पल मुकाबिल का कहका उस कमरे की खामोशी में गूंजा। वो एकदम ही अपनी जगह पर ठटकी थी। खुद को छुड़ाने की सारी मज़ाहमत चुटकियों में दम तोड़ गई थी। उसका चेहरा लाश की मानित सफ़ेद पड़ गया था और आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो इस शख्स की आवाज़ को लाखों के मजमे में भी पहचान सकती थी, क्योंकि वो इस शख्स से नफरत करती थी। नाना जान, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे, मगर आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो नाना जान के सामने आंखों में आंसू भरे खड़ी उनसे शिकवा कर रही थी। सदीक खानजादा ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी नवासी को देखा, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फ़र्ज समझते थे, मगर उसे खुद से दूर भेजने के लिए उनका दिल राज़ी नहीं हो रहा था। तुम्हें पढ़ाई के लिए शहर जाकर रहने की क्या ज़रूरत है? तुम यहीं से भी तो रोज़ यूनिवर्सिटी आ जा सकती हो। सदीकी साहब ने उसे नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की, मगर वो तो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। नहीं नाना जान, मैं आपके कहने पर इस हवेली में आई हूँ, मगर अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ रहकर मेरा दम घुटता है। आपकी इस हवेली में इतनी पाबंदियां हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ सांस नहीं ले सकूंगी। इसलिए आप प्लीज़ मुझे शहर जाने दें। मैं वहाँ सुकून से रह लूंगी और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे सकूंगी। मीनाहिल ने जिद्दी लहजे में कहा। सदीक साहब ने थकी थकी नज़रों से अपनी लाडली नवासी को देखा। उसी लम्हे उन्हें मनाहिल में अपनी बेटी की झलक दिखाई दी। वो भी उनसे इसी तरह जिद करके अपनी बात मनवा लिया करती थी, मगर आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी। वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। सदीक साहब की आंखों में आंसू आए। उसी लम्हे उन्होंने खुद को भी जी भर के कोसा। वो क्यों अपने गुस्से और अपनी अना में ये भूल गए थे कि वो उनकी इकलौती बेटी है। वो उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। नाना जान, मैं आपसे कह रही हूँ। मीनाहिल ने उन्हें खोया देखकर उनका बाजू हिलाकर उन्हें मुखातिब किया। अगले ही लम्हे उन्होंने चौंक कर मीनाहिल को देखा और फिर अपनी आंखों में आई नमी को अपने अंदर धकेला। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सिकंदर से पूछकर बताऊंगा, नाना जान ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा था। और सिकंदर का नाम सुनकर तो मीनाहिल के तन बदन में आग लग गई। वो कौन होते मेरे मामले में बोलने वाले? मैंने यहाँ किसी को भी इतना हक नहीं दिया। मैं सिर्फ आपके साथ आपके कहने पर यहाँ आई थी, मगर आप मुझे यहाँ का कैदी बनाकर बैठे हैं और आप अपनी बात से भी मुकर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि मैं हर हालत में शहर जाऊंगी और वहीं रह के पढ़ूंगी। मैं अब मजीद हवेली में नहीं रह रही, मेरा दम घुट जाएगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मीनाहिल ने जिद्दी लहजे में पांव पटकते हुए कहा और वो वहां से चली गई। सदीक साहब की पलकों में टिके आंसू उनके गालों पर बह निकले और उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जज़ब हो गए। मीनाहिल की माँ ने अपनी मर्जी से शादी की थी। उस शादी को सदीक साहब ने कबूल नहीं किया था। तभी उन्होंने अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। मगर उनकी बेटी उन्हें हर हफ्ते बाकायदगी से फ़ोन करती थी, मगर सदीकी साहब उनकी कोई बात ही नहीं सुनते थे, बल्कि उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देते। अलबत्ता वो अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर एक रोज़ उन्हें अपनी नवासी का फ़ोन वसूल हुआ। वो बुरी तरह रो रही थी। उनके माँ बाप को कार हादसा पेश आ गया था और अब उनकी बेटी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सदीक साहब फौरन ही अस्पताल पहुंचे, मगर उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी बेटी दम तोड़ गई और फिर उनके दामाद ने भी दम तोड़ दिया। मीनाहिल के माँ बाप उसे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। सदीक साहब मीनाहिल को वहाँ तना नहीं छोड़ सकते थे, मगर मीनाहिल वहाँ से आना नहीं चाहती थी। वो इस वादे पर उसे अपने साथ लेकर आए थे कि वो उसे वापस आने देंगे, मगर अब मीनाहिल को यूं तन्हा वापस भेजने पर उनका दिल नहीं राजी था। सिकंदर शहर से हवेली पहुंचा। वो बेहद थका हुआ था, इसलिए आराम करने सीधे अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जब एक मुलाजिम ने उसे दादा जान का पैगाम भिजाया
کہ وہ اس کا اپنے کمرے میں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا فوراً ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ صدیق صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس سے گلے ملنے لگے۔ ان کا یہ پوتا ان کا غرور تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سکندر خان زادہ ان کا غرور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سکندر مناہل شہر جانا چاہتی ہے۔ وہ وہاں اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہے اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے۔ صدیق صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ مناہل کو وہاں اکیلا نہیں جانے دینا چاہتی۔ سکندر نے ان کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور ایک گہری سانس بھری۔ وہ لڑکی جس قدر ضدی اور سرپھری تھی، اس سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن دادا جان، وہ شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ مانا کہ وہ وہاں اس کے ماں باپ کا گھر ہے، مگر وہ لڑکی ذات ہے، اس کے لیے یہ دنیا محفوظ نہیں ہے۔ وہ وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی پڑھائی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے اور اب یہیں حویلی میں رہے۔ سکندر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ صدیق صاحب کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ وہ مناہل کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، مگر اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لیکن میں اس بچی کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ خود کو اس حویلی کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ ساری زندگی شہر میں پلی بڑھی ہے۔ اس کے لیے یہ حویلی اور اس حویلی کے رسم و رواج سبھی فرسودہ خیالات کے حامل ہیں۔ وہ بغاوت کرنے سے نہیں کترائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بغاوت پر اتر آئے۔ صدیق صاحب نے سوچ میں غرق کہا اور سکندر نے گہری نظروں سے اپنی دادا جان کو دیکھا۔ یقیناً ان کے لہجے میں اس وقت پچھتاوا بول رہا تھا، وہ پچھتاوا جس کی وجہ سے ان کی بیٹی ان سے بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی اور سارے خاندان کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ تو مناہل بھی انہی کی بیٹی تھی، بغاوت تو اس کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ دادا جان، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مناہل کو کہہ دیں کہ سکندر نے انکار کیا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میرے انکار کے سامنے کسی کو بھی کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سکندر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی کہ اس حویلی کی کوئی بھی لڑکی یوں اکیلی شہر جا کر رہے۔ جب مناہل کو پتہ چلا کہ سکندر نے اسے شہر جانے سے منع کر دیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے سے نکل کر اپنے نانا جان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب سارا اسے لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ مناہل، کیا ہوا؟ تم اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہو؟ سارا نے اسے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ مناہل نے کاردار نظروں سے سارا کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی اور اس کے سامنے آ کر صوفے پہ بیٹھی۔ تمہارے بھائی نے مجھے شہر جانے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں نے ساری زندگی خود مختاری کے ساتھ گزاری ہے۔ میں ہرگز بھی کسی کا فیصلہ نہیں مانوں گی، مناہل نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سارا کو بھی سارے معاملے کا پتہ تھا، اس لیے اس نے بے بسی سے مناہل کی طرف دیکھا۔ وہ شہر کی پلی بڑھی لڑکی تھی، کیسے کسی اور کا فیصلہ خود پہ مسلط ہونے دے سکتی تھی؟ تمہارے لالا خود کو سمجھتے کیا ہے؟ کیا سب لوگ ان کے غلام ہیں اور ہم پر ان کا حکم ماننا فرض ہے؟ اب اگر تمہارے لالا میرے کسی بھی معاملے میں بولے تو میں ان کا سر پھاڑ دوں گی، انہیں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی، مناہل نے انتہائی غصے سے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا، جبکہ سارا کا چہرہ خوف سے سفید ہوا۔ مناہل نے خوف سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے اور پھر اس کے ماتھے پر حیرانی آ گئی۔ اب تم کیوں اس طرح سے سفید پڑ رہی ہو جیسے تمہارے لالا نے ہماری ساری باتیں سن لی ہو؟ یہ کہتے ہوئے مناہل نے پیچھے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی بولتی بند ہو گئی۔ سکندر خان زادہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مناہل کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ سکندر کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے لرز گئی تھی۔ پھاڑو میرا سر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنی طاقت ہے اور جرأت ہے، سکندر سخت لہجے میں دھاڑا تو وہ ڈر کے مارے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہاری بہت ہی زبان چل رہی ہے نا، بہت جلد میں تمہاری یہ زبان کاٹوں گا، جسٹ ویٹ، اس نے اسپاٹ لہجے میں سے دھمکی دی اور اسے یوں ہی کھڑا چھوڑ کر تیزی سے حویلی سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد مناہل نے کاردار نظروں سے سارا کی طرف دیکھا تو سارا اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی اور مناہل اپنا وہیں سر تھامے بیٹھ گئی۔ مناہل، تم پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتی تھی تو ٹھیک ہے، تم شہر جا سکتی ہو۔ مناہل صدیق صاحب کے سامنے ان کے کمرے میں کھڑی تھی اور صدیق صاحب اسے حویلی سے رہا ہونے کی نوید سنا رہے تھے۔ مناہل نے بے یقینی سے اپنے نانا جان کی طرف دیکھا۔ کل تک تو وہ اس کے شہر جانے کے خلاف تھے، تو آج وہ کیسے مان گئی؟
سچ نانا جان، میں شہر جا سکتی ہوں؟ مناہل نے بے یقین لہجے میں ان سے سوال کیا۔ صدیق صاحب نے مسکراتے ہوئے اسپات میں گردن ہلائی۔ مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور اس کی آنکھوں میں روشنیاں پھوٹنے لگی تھی۔ لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں وہ شرط منظور ہے تو تم جا سکتی ہو، ورنہ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے شہر جانے کی بات نہ سنوں۔ اگلے ہی پل صدیق صاحب نے اس کی طرف باغور دیکھتے ہوئے اسے اپنی شرط سنانی چاہی تھی۔ مناہل نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ کیا مطلب؟ کون سی شرط؟ مناہل نے کندھے اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں شہر جانے سے پہلے سکندر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور پھر تم اس کے ساتھ ہی شہر والے گھر میں رہنا۔ صدیق صاحب نے سکندر سے نکاح کرنے کی بات کہہ کے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے پہلے پہل تو بے یقین نظروں سے اپنے نانا کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اسے کیا کہا، اور پھر جب اسے سمجھ آیا تو جیسے زمین گول گول گھومنے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اپنے نانا جان کا چہرہ دیکھتی رہی، جو اس کے پنکھ کاٹ کر اسے اڑنے کی اجازت دے رہے تھے۔ اس کا دماغ چند لمحوں کے لیے سن ہو گیا۔ سکندر خانزادہ وہ شخص نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ کسی انجانے شخص کو اپنی زندگی کے ساتھی کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی تھی، جسے وہ چند ہفتے پہلے ہی ملی تھی؟ ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نانا جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ میرے سامنے یہ شرط کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مناہل کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اس لمحے شدت سے اپنے ماں باپ یاد آ گئے تھے، جنہوں نے اسے ہر قسم کی آزادی دے رکھی تھی، اور یہاں آ کر تو وہ قید ہو کے رہ گئی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ بیٹا، سکندر بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ پورے خاندان کا سب سے ہونہار لڑکا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ بہت ہی خوش رہو گی۔ صدیق صاحب نے اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ کر اسے تسلی دی، اور مناہل بے اختیار ہی اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن نانا جان، میں ان سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوں۔ میں انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ بیٹا، میں نے تم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ میں تو صرف تم سے اتنا کہہ رہا ہوں، اگر تم آگے پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتی ہو تو تمہیں سکندر سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر تم شہر میں سکندر کے ساتھ رہنا۔ صدیق صاحب نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلی۔ میں ہرگز آپ کے پوتے سے نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے آپ کی یہ شرط بالکل بھی منظور نہیں، اور میں شہر جا کر رہوں گی۔ آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ مناہل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور غصے سے صدیق صاحب کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اس حویلی میں آنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اپنے نانا جان کی محبت میں آ کر اس حویلی میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نانا جان اس کے سامنے یہ شرط رکھ سکتے تھے، اور وہ اپنی دل کی خوشی دیکھے بغیر اس رشتے کے لیے کیسے راضی ہو سکتی تھی۔ اسے وہ جلاد سکندر ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے سینے میں اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ وہ خوب جی بھر کے روئی، اور پھر وہ خود ہی اپنی آنسو صاف کرتی اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ہرگز بھی سکندر زادہ سے نکاح نہیں کرے گی، اور ہر صورت شہر جا کر رہے گی، اور اس کے لیے اسے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑتا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے ایک عزم سے اپنے آنسو صاف کیے اور الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری میں سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور اس میں اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ وہ مرنا پسند کرتی تھی، مگر سکندر سے نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس حویلی کے مکین اسے یوں ہی اس حویلی سے جانے نہیں دیں گے، اور وہ سکندر جیسے مغرور اور بے پرواہ آدمی کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ اس کی سکندر سے اتنی جان پہچان نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے سکندر سے کوئی تفصیلی بات کی تھی، مگر اس نے سکندر کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا تھا، اور اس کے مطابق سکندر ایک اکھڑا مزاج اور بدمعاش شخص ہے جو سب پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مناہل نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند کپڑے اور ضرورت کا کچھ سامان رکھ لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اس حویلی سے نکل جائے گی،
اور اپنے شہر جانے والی بس میں سوار ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو خیر آباد کہہ دے گی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کے سبھی مکین رات کا کھانا کھا کر آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ مناہل اپنے کمرے میں جلے پائے کی بلی کی مانند ٹہل رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب مناہل نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر انتہائی احتیاط سے اپنے کمرے سے باہر جھانکا۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر شال اوڑھی اور اپنا بیگ تھاما بہت ہی خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ دبے پاؤں حویلی کے دروازے تک آئی تھی اور اگلے ہی پل حویلی کا دروازہ عبور کر گئی۔ وہ لون میں چلتی ہوئی آئی۔ وہ چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے سکندر خان زادے نے حیرت بھری نظروں سے رات کے اندھیرے میں حویلی سے اسے دبے پاؤں نکلتے دیکھا، مگر اسی لمحے مناہل کے چہرے سے چادر ہٹی اور سکندر نے مناہل کو پہچان لیا تھا۔ اس نے جبلت سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس لڑکی سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس نے اسی وقت اسے سر پھرے لڑکی کو اچھے سے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا جو رات کے اندھیرے میں حویلی سے فرار ہونے کی غلطی کر رہی تھی۔ اس نے اسی وقت چوکیدار کو فون کر کے دروازے سے ہٹنے کا حکم دیا۔ چوکیدار فوراً ہی سکندر کا حکم سن کر اپنے کمرے میں گیا۔ مناہل ایک پیڑ کی اوٹ میں چھپ کر سوچ رہی تھی کہ وہ چوکیدار کے ہوتے ہوئے حویلی کا دروازہ کیسے پار کرے گی، مگر جب اس نے دیکھا کہ چند ہی لمحے بعد چوکیدار اپنے کمرے میں چلا گیا ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور حویلی کا دروازہ پار کر کے وہ حویلی سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے کی بالکنی میں اندھیرے میں کھڑا سکندر خان زادے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حویلی کے باہر کھڑے اپنے گارڈز کو حکم دیا تھا کہ کچھ دور جاتے ہی مناہل کو پکڑ لیا جائے اور اسے گاؤں کے کنارے بنے اس ڈیرے پر پہنچا دیا جائے۔ سکندر کا حکم سن کر اس کے سارے گارڈز مستعد ہو گئے۔ حویلی سے نکل کر مناہل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اپنی جیت پر سرشار ہو رہی تھی، مگر یہ جانے بغیر کہ اس کی خوشی چند لمحے نہیں ٹکنے والی۔ وہ مطمئن سے گاؤں کی بل کھاتی سڑکوں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جیت کی سرشاری تھی۔ وہ اس شخص کے غرور کو ٹھوکر مار کر اس کی حویلی سے نکل آئی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اس کے سامنے ایک کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے چند نقاب پوش آدمی باہر نکلے۔ مناہل ان کو دیکھ کر بے اختیار اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ وہ آدمی گاڑی سے نکل کر اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف و حیرت پھیلا تھا۔ ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ان آدمیوں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مناہل کو زبردستی گاڑی میں ڈالنا چاہا۔ مناہل کے حلق سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے! مناہل بری طرح سے چیخ رہی تھی، لیکن سکندر کے گارڈز اسے گاڑی میں دھکیل رہے تھے اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مناہل چیختی چلاتی رہ گئی مگر ان لوگوں پر کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سکندر کے ڈیرے پر لا کر ایک کمرے میں باندھ چکے تھے اور مناہل سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ اس نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور وہ اغوا ہو گئی تھی۔ وہ ڈر چکی تھی اور اب بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کرسی پر اس قدر سختی سے بندھی ہوئی تھی کہ خود کو کھولنے کے چکر میں اس کی کلائیاں بہت ہی بری طرح زخمی ہوئی، مگر وہ ہمت نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہار مان کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کون اسے اغوا کر سکتا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ سکندر خان زادہ نے کیا ہے۔ اس نے اس حویلی سے بھاگنے کی بس ایک چھوٹی سی سزا دی تھی۔ کافی دیر اسے اس نیم تاریخی کمرے میں بندھے ہوئے ہو گئی، مگر اب تک کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس جگہ بالکل اکیلی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اس نام میں کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور مناہل ساکت سی ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے آنے والے شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جس کا وجود اس وقت مکمل طور پر اندھیرے کی زد میں تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مناہل خود کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے حلق کے بل چلائی، مگر اس کے اس طرح سے چلانے پر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے اس لڑکی کو جھپٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کھولو مجھے اور مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مناہل نے انتہائی غصے اور نفرت سے کہا
اور اس کی بات سن کر سکندر خان زادہ محفوظ ہوا۔ وہ لڑکی قید میں ہو کر بھی غصے اور نفرت سے چیخ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے یہاں لا کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میناہل بری طرح سے چلائی اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دی۔ اس کی دھمکی سن کر سکندر محفوظ ہوا اور اس کا کہکا کمرے میں گونجا۔ یہ آواز سنتے ہی وہ ساکت ہو گئی۔ وہ اس آواز کو کیسے نہ پہچان سکتی تھی؟ یہ سکندر خان زادہ کی آواز تھی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی اور پھر سکندر نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی۔ پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ اس قدر روشنی سے میناہل کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کی اور پھر جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے سکندر خان زادہ کھڑا اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ میناہل نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ صرف بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکندر خان زادہ یہ سب بھی کر سکتے ہیں۔ جب تم رات کے اندھیری میں حویلی سے بھاگنے کی غلطی کر سکتی ہو تو میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں۔ سکندر نے اطمینان سے جواب دیا مگر اس کی آنکھوں میں چھائی سرد مہری میناہل کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئی۔ اس نے سکندر خان زادہ کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا مگر وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ پہنچا ہوا شخص تھا۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ اگر رات کو اس پہر تم میرے سوا کسی دشمن کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ سکندر نے اس کی کرسی کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا اور اس کا سوال سن کر میناہل کی روح تک کانپ گئی کیونکہ اس نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس نے سنبھل کر گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ مجھ سے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ رات کے اندھیرے میں کسی کو بتائے بغیر اس طرح سے چوری چھپے حویلی سے باہر نکلنا تمہارے نزدیک غلط کام نہیں ہے؟ اس نے آئی برو جھکاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اس کا چہرہ میناہل کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا ہے۔ میناہل نے اپنا چہرے کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تم نے حویلی سے باہر نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے سوچا ہے اگر میں تمہیں یہاں قید رکھوں تو کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں چلی گئی۔ وہ سرسراتے لہجے میں کہتا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ میناہل نے بے یقین نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میناہل کو یقین ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ کل ہم دونوں کا نکاح ہے اور آج تم حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے سزا کی حقدار ہو۔ اس لیے اب ساری رات یہیں بندی رہو گی اور پھر کل تک حویلی واپس آؤ گی تو سب کے سوالوں کے جوابات بھی تمہیں ہی دینے ہوں گے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے کردار کی صفایا دے سکو گی۔ سکندر نے اس کے چہرے پہ آئے بال اپنی ہتھیلیوں سے ہٹاتے ہوئے سرد و اسپاٹ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے پلٹا۔ میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میناہل کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گناہ گار ٹھہرائی جاتی اور سامنے کھڑا شخص بھی کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کر سکتا تھا۔ پلٹ کر واپس جاتے سکندر کے قدم تھم سے گئے۔ اس نے مسکرا کر میناہل کی طرف دیکھا جبکہ میناہل نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ سکندر میناہل کو حویلی واپس لے آیا تھا۔ حویلی کے مقیم اب بھی گہری نیند میں غرق تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کون سا طوفان آتے آتے ٹل گیا ہے۔ میناہل سکندر کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ آج خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ساری رات وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی سکندر کے ساتھ کیسے گزارے گی۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ صبح سے ہی حویلی میں چہل پہل تھی۔ سکندر اور میناہل کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نکاح کا انتظام باہر لان میں ہی کیا گیا تھا۔ سکندر سے نکاح کرنے کے لیے کسی نے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی بلکہ اسے صرف بتایا گیا تھا کہ اس ہفتے اس کا سکندر کے ساتھ نکاح ہے۔ میناہل دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے سامنے نظر آتے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجے ہونٹ ایک الگ ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔
یہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی مرضی کے بغیر اس رشتے میں بندھ رہی تھی، مگر اسی لمحے وہ اس قدر مجبور تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر کل رات سکندر اسے وہیں اپنے ڈیرے پہ قید رکھتا تو وہ اگلے دن حویلی کس منہ سے لوٹتی، کس کس کو اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرتی۔ کچھ دیر بعد اسے لون میں لے جایا گیا۔ پورا لون سرخ اور سفید رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میناہل پھولوں کی روش پہ چلتی ہوئی اسٹیج تک لائی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پھولوں کی چادر کے پار سکندر خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کے نانا جان آ کر اس کے برابر میں بیٹھے تھے اور بہت ہی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ برسوں سے اس کی خواہش کو وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھے تھے، اس خواہش کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنی نویسی کے روپ میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بوڑھے چہرے پر برسوں کی تشگنی دکھنے لگی، اور پھر انہوں نے گہری سانس بھر کر مولوی صاحب کو نکاح پڑھنے کی اجازت دے دی۔ مگر وہ اس سارے معاملے میں میناہل کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہے تھے۔ انہوں نے میناہل کے بارے میں باپ بن کے سوچا تھا، اور بطور باپ انہیں میناہل کے لیے سکندر سے بہتر انسان کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اور جب انہوں نے سکندر سے میناہل سے نکاح کرنے کی بات کی تو اس نے اپنے دادا جان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا۔ کیا آپ کو سکندر خان زادہ جہانگیر خان زادہ بائیوس 50 لاکھ حق مہر یہ رشتہ قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی اور اس سوال نے میناہل کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانی ٹوٹ کر صدیق صاحب کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ ماحول میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی میناہل کی قبولیت کا منتظر تھا۔ قبول ہے۔ میناہل کا دل ڈوب کر ابھرا اور اس نے سکندر خان زادہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ گزر گیا۔ صدیق صاحب نے میناہل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آج اپنا فرض پورے کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میناہل اس نکاح پر خوش نہیں ہے، مگر انہیں اپنے پوتے پر اندھا اعتماد تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ سکندر میناہل کو سنبھال لے گا۔ چند لمحوں بعد سکندر پھولوں کی چادر کو ہٹاتا ہوا میناہل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص کو اپنے محرم کے روپ میں پا کر نہ جانے کیوں میناہل کا دل بہت ہی شدت سے دھڑکا۔ سکندر نے اس کے چہرے پہ آئے گھونگھٹ کو آہستگی سے پلٹا۔ اس کے سامنے میناہل کا چاند جیسا چہرہ آیا۔ میناہل کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خود بھی ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی، اس کے چہرے سے نظر کو ہٹانے کا جی نہیں کیا، اور پھر اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ اس لمحے اس نے پورے دل سے اس رشتے کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں میناہل کو ایک بہت اونچا مقام دیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ میناہل کی اس غلطی کو بھی بھول جانا چاہتا تھا جو کل رات اس نے کی تھی۔ میناہل اس کا جلتا ہوا لمس پا کر ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک شخص اس کی زندگی میں یوں داخل ہوگا اور اس کی زندگی کو فتح کر لے گا۔ میناہل دلہن بنی سکندر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ میناہل سر جھکائے بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سکندر خانزادہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی پا کر نہ جانے کیوں میناہل اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ سکندر اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میناہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر میناہل کے سامنے کر دیا۔ اس میں سونے کی خاندانی کنگن موجود تھے۔ سکندر نے انتہائی نرمی سے ان کنگنوں کو میناہل کی سفید کلائیوں کی زینت بنا دیا اور بہت ہی دکھ سے اس کی کلائیوں پر پڑے نشانوں کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی کلائیاں کھینچ لی تھی۔ سکندر نے بہت ہی جبر سے وہ منظر دیکھا۔ میرا دل ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی اچانک ہوا ہے، اس لیے میں ابھی اس رشتے کی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میناہل نے نظریں نیچے کیے سکندر سے کہا۔ سکندر بہت ہی جبر سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا جو اب تک اپنی ضد پر قائم بیٹھی تھی، اور پھر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے مجھے بتا دو، میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ یا 1 مہینہ؟ سکندر نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میناہل نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
مجھے نہیں پتا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کتنا وقت چاہیے، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں اس رشتے کو قبول کر بھی پاؤں گی کہ یا نہیں۔ میناہل نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سکندر کی آنکھوں میں پہلی بار حیرانی ابھری اور پھر اس حیرانی کی جگہ ناگواری پھیل گئی۔ اسے میناہل کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، اگر اس کے بعد بھی تم مجھے دل سے قبول نہیں کر سکی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر اس مہینے میں یہ ساری باتیں ہمارے درمیان رہیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ہمارے معاملے میں بولے، سکندر نے بھاری دل کے ساتھ کہا اور وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ اس 1 مہینے میں وہ میناہل کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میناہل ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے سکندر سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی راضی ہو جائے گا۔ سکندر اپنے کمرے سے متعلق بالکنی میں چلا گیا۔ ابھی اسے اپنا جلتا ہوا دل بھی سنبھالنا تھا۔ اس نے بالکنی میں جا کر سگریٹ سلجھائی اور دماغ پر سکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہ میناہل کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ اس رشتے کو اس پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اپنے دل میں ابھرتے جذبات کو مار کر یہاں چلا آیا۔ جانے وہ کتنی ہی دیر وہیں بالکنی میں کھڑا رہا اور جانے کتنی ہی سگریٹ اس نے پھونک ڈالے تھے۔ وہ کافی دیر بعد اپنے کمرے میں سوتا دکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کافی دیر بعد اپنے کمرے میں گیا تو اس نے میناہل کو اپنے بستر پر مزے سے سوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ بھی سر جھٹکتا ہوا بستر کی طرف بڑھا۔ اس کے لیے بستر پر بامشکل اتنی جگہ بچی تھی کہ وہ ایک کروٹ پر لیٹ سکتا تھا۔ کل تک وہ پورے بستر کا مالک تھا اور آج وہ لڑکی انتہائی اطمینان سے اس کے بستر پر قابض ہو گئی تھی۔ صبح میناہل کی آنکھ کھلی تو اس کا سر سکندر کے بازو پہ رکھا ہوا تھا اور سکندر کا ایک ہاتھ اس کی نازک سی کمر کے گرد حائل تھا۔ میناہل اس کی مضبوط گرفت میں فوراً ہی گھٹ میں آ گئی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر سکندر نے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے اس کی یہ کوشش بھی ناکام کر دی۔ سکندر، کیا بدتمیزی ہے! میناہل نے سکندر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے کہا۔ سکندر نے نیند سے بھرپور آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کل رات خود میری بازو پہ آ کر لیٹی تھی اور اب تمہیں یہ بدتمیزی لگ رہی ہے؟ سکندر نے مسموم غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائے سوال کیا۔ تو آپ کو بستر پہ آ کے لیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، کہیں بھی سو جاتے۔ میناہل نے بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے اسے جواب دیا۔ سکندر نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اس کی باہوں میں قید تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے میڈم، شاید آپ بھول رہی ہیں، میں کیوں کہیں اور سوؤں؟ سکندر نے اسے مزید خود میں سموتے ہوئے نیند سے بوجھل لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے دوبارہ سوتا دیکھ کر میناہل کی آنکھیں حیرانی سے پھیلیں۔ سکندر، مجھے چھوڑے ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، میناہل نے اسے دھمکی دی۔ میناہل، سو جاؤ یار، میں کچھ نہیں کر رہا، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سکندر، اب مجھے چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ میناہل نے اس کے سینے پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا تھا اور سکندر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ یا اللہ، تم تو واقعی پاگل ہو، اور پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی بلی بھی ہو۔ سکندر کو اپنے سینے پر جلن کا احساس ہوا، جبکہ میناہل اس سے دور ہوئی اور کمبل کو سر تک تانا۔ آئندہ یہ حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا، ورنہ مجھے پنجے بھی مارنے آتے ہیں، میناہل نے کمبل میں غائب ہوتے ہوئے اسے دھمکی دی اور سکندر نے سر اٹھا کر بچارگی اور بے بسی سے میناہل کو دیکھا، جو اس سے سارا کمبل چھین کر مزے سے سونے لگی تھی۔ سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ بھی آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سکندر ولیمے کے بعد میناہل کو اپنے ساتھ لے کر شہر آ گیا۔ اس نے اگلے ہی روز میناہل کا ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا، مگر یہاں آ کر ان دونوں کے درمیان دوریاں مزید بڑھ گئی تھی۔ سکندر صبح گھر سے نکلتا رات کے ہی گھر آتا، جب تک میناہل سو چکی ہوتی۔ آج دونوں کی شادی کو 20 دن گزر گئے تھے اور اب سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میناہل کے ساتھ اپنا رشتہ بچانے کے لیے کیا کرے۔ وہ کسی بھی حالت میں میناہل کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ محبت نے کب اس کے دل پر دستک دی تھی اور وہ میناہل کے قدموں میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور اب بس وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ میناہل کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میناہل، آج شام کو دادا جان ہمارے گھر آ رہے ہیں، سکندر نے اسے اطلاع دی تھی۔ نانا جان کی آمد کا سن کر میناہل کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سکندر نے آفس کے لیے تیار ہونے سے پہلے اسے اطلاع دی۔ میناہل بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ سکندر نے گہری نظروں سے اس کی تیاری کو دیکھا۔ سکندر نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا، وہ بس خاموش نظروں سے میناہل کو تکتا رہا تھا۔
خود کو مسلسل تکتا پا کر میناہل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میناہل نے عجب سے سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ سکندر کے دل میں ہوک سی اٹھی اور وہ آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ میناہل نے سکندر کی آنکھوں کی بجھتی ہوئی جوت کو دیکھا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سا دھکا لگا۔ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، سکندر اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتا تھا، پھر چاہے وہ اس کی یونیورسٹی کا کوئی کام ہو، گھر کی کوئی ضرورت ہو۔ سکندر کبھی اپنی فرائض سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، مگر آج تک اس نے میناہل سے اس کے فرائض اور حقوق پورے کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، اسے پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ صدیق صاحب ان کے گھر آ گئی تھی۔ آج کئی دنوں بعد سکندر اور میناہل ڈنر کے لیے اکٹھے تھے۔ صدیق صاحب نے پہلی ہی نظر میں ان دونوں کے درمیان چھائے تقدر کو محسوس کر لیا تھا۔ میناہل نے ان کے لیے کھانے میں اچھے انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے صبح سے میڈ کو بتا دیا تھا کہ رات کے کھانے میں کیا ہوگا۔ صدیق صاحب بہت ہی خاموشی سے ان دونوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے سکندر کے چہرے پر چھائی بے بسی کو محسوس کر لیا تھا، اور میناہل کے چہرے پر چھائی بے اطمینانی بھی ان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ میناہل بیٹا، مجھے اپنے ہاتھوں کی اچھی سی چائے پلا دو۔ کھانا کھا کر صدیق صاحب نے میناہل کو مخاطب کر کے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ میناہل نے کھانا اٹھاتے مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا اور اپنے نانا جان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر صدیق صاحب کے کمرے میں گئی تھی۔ میناہل چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ میناہل، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے یہاں پر؟ صدیق صاحب نے نرم لہجے میں سے سوال کیا۔ نہیں نانا جان، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سکندر میرا بہت ہی خیال رکھتے ہیں، میناہل نے مسکراتے ہوئے سچ کہا تھا۔ صدیق صاحب کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ان کے پوتے نے ان کا سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ اور تم اس کا کتنا خیال رکھتی ہو؟ صدیق صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک اور سوال کیا، اور نانا جان کا سوال سن کر میناہل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا کمزور ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی زندگی میں اپنی جگہ چھوڑ دے گی تو اس کی جگہ کوئی دوسری عورت پر کر دے گی، اس لیے اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اگر شوہر سے کوئی اختلاف ہو تو اسے بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے۔ اپنے شوہر سے دوریاں بنانا کسی مشکل کا حل نہیں ہے۔ صدیق صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر کہا۔ میناہل اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھی۔ صدیق صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میناہل سکندر کے کمرے میں آئی، ورنہ وہ دونوں جب سے یہاں آئے تھے ان دونوں کا کمرہ الگ تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر سکندر چونک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں، کیا مجھے اس کے لیے کسی کی اجازت چاہیے؟ میناہل نے شوق نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا، اور میناہل کے منہ سے شوہر کا لفظ سن کر سکندر کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیلی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میناہل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے میری بھی اجازت درکار نہیں ہے، سکندر نے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میناہل نے بے اختیار اس کے سینے پہ سر رکھا اور آنسو بہانے لگی۔ سکندر چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میناہل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، بس اب اور کچھ نہیں، پہلے ہی ہم اپنی زندگی کے بہت سی حسین پل انا کی نظر کر چکے ہیں۔ سکندر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میناہل اپنی آنکھیں بند کیے مسکرائی تھی۔ سکندر نے میناہل کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دل میں برسوں کی تڑپ اٹھی، جو آج جا کر سکون پا رہی تھی۔ میناہل کے آنسو اس کی قمیض کو بھگو رہی تھی، مگر سکندر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ یہ لمحہ یوں ہی ٹھہر جائے۔ میناہل نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور سکندر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ معاف کر دے مجھے، میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، میناہل نے آہستگی سے کہا۔ سکندر نے اس کے گالوں پر بہتے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے پونچھا۔ ماضی کو ماضی میں رہنے دو میناہل، ہم دونوں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے بھی تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تمہاری جگہ پر ہوتا تو شاید میں بھی بغاوت کرتا، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میناہل کے دل میں سکندر کے لیے عجیب سا احساس ابھرا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جسے وہ مغرور اور سنگ دل سمجھتی تھی، مگر آج اس کی نرمی اور اس کی سمجھداری نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے تھے۔
میں آپ کو سمجھ نہیں سکی۔ آپ نے مجھے ہر خوشی دی، ہر سہولت دی، مگر میں نے صرف دوریاں بنائی۔ میناہل نے شرمندگی سے کہا۔ سکندر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میناہل، پہلے دن سے جب تم نے مجھے اپنی باتوں سے للکارا تھا، تب سے میرا دل تمہارا ہو چکا تھا۔ تمہاری یہ بے باکی، تمہارا یہ جذبہ مجھے بھا گیا تھا۔ سکندر نے دل کھول کر اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ میناہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محبت کا لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا واقعی سکندر اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا اس کی ساری سختیاں، اس کی ساری کڑواہٹیں دراصل محبت ہی تھیں؟ اور میں نے آپ کو صرف تکلیفیں دیں۔ سکندر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے مجھے زندگی دی میناہل، تم نہیں آتی تو میری زندگی بے رنگ تھی۔ تمہاری آمد سے میرے گھر میں زندگی آئی، رونقیں آئی۔ بھلے ہی تم مجھ سے دور رہی، لیکن تمہاری موجودگی ہی مجھے سکون دیتی تھی۔ میناہل کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو اب افسوس کے نہیں تھی، بلکہ خوشی کے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بھی سکندر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے وقت لگے گا سب کچھ سمجھنے میں، میناہل نے آہستگی سے کہا۔ سکندر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں زندگی بھر انتظار کر سکتا ہوں میناہل، بس تم میرے ساتھ رہو، اس نے گہرائی سے کہا۔ اس رات دونوں نے دل کھول کر باتیں کی۔ میناہل نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا، اپنی تنہائی کے بارے میں بتایا۔ سکندر نے بھی اپنی دل کی بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے میناہل کی ہر ادا پر مر مٹا تھا، کیسے وہ اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ دونوں کے درمیان کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی اور اب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ اگلی صبح جب میناہل کی آنکھ کھلی تو وہ سکندر کے باہوں میں تھی۔ اس بار اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے سکندر کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، کتنا پرسکون لگ رہا تھا وہ۔ میناہل کے دل میں محبت کا احساس اور گہرا ہو گیا۔ صدیق صاحب صبح سویرے ہی واپس حویلی جانے والے تھے۔ میناہل اور سکندر نے انہیں الوداع کیا۔ صدیق صاحب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہیں اپنی نواسے کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا اور سکندر کی آنکھوں میں خوشی۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ صدیق صاحب نے ان دونوں کو دعا دی۔ آنے والے دنوں میں میناہل اور سکندر کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ میناہل نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور سکندر اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ شام کو دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کھانا کھاتے۔ میناہل نے سکندر کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ سکندر کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت ہی پسند تھا۔ ایک دن سکندر نے میناہل کے لیے ایک خوبصورت ہار لایا۔ جب اس نے وہ میناہل کو پہنایا تو میناہل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شکریہ، میناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ تمہاری ہر خوشی میرا حق ہے میناہل۔ دھیرے دھیرے میناہل کا دل بھی سکندر کی محبت میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایک دن اس نے خود سکندر سے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ سکندر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے میناہل کو اٹھا کر گھمایا اور اس کے ماتھے پر، گالوں پر بوسے برسائے۔ دونوں کی زندگی میں اب حقیقی خوشیاں آ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور اب یہ بات سمجھ چکے تھے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک مثال بن گئی تھی کہ کیسے صبر، سمجھداری اور محبت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔